खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमे से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और नवंबर 4 को, अगले माह की 4 तारीख को वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अभी तक के ऐलान के मुताबिक वो क्या करेंगे, कितने लोग लेके आएंगे, उनके क्या इरादे हैं, क्या मकासद हैं, ये तो वो वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं, दावे भी करते हैं। लेकिन 3 चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं जो आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये कि वो आखिर चाहते क्या हैं। क्या वो चाहते हैं कि जल्द इंतखाबात हों? अगर जल्द इंतखाबात हों तो उनको अपनी सूबाई हुकूमतों से भी हाथ धोने पड़ेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये बताते हैं कि अभी तक वो तैयार नहीं है। पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर वो हुक्मरानी करते हैं और उनके वसाइल इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से फैसिलिटेशन उनको मिलती है। तो क्या वो तैयार हैं इस बात पे, और खाली क्या वो वफाक पे दबाव बढ़ा के अपनी कुछ शराइत मनवाना चाहते हैं? दूसरी अहम बात यह कि अगर कोई सूबाई हुकूमत वफाक या रियासत के खिलाफ कोई किसी भी किस्म के तशद्दुद मुज़ाहिरे या कोई किसी भी ऐसे अमल की हिमायत करे या उसकी मुआवनत करे, तो आइन और कानून में वफाक के पास क्या गुंजाइश है कि वो क्या कर सकता है। और तीसरा कि इसके नुकसानात क्या होंगे। माजी में हमने देखा कि चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ एक लॉन्ग मार्च और धरने की वजह से, और अब जब वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर जा रहे हैं तो इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही होगी। और पाकिस्तान, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की जो ताजर बरादरी है या ओवरऑल पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, वो यही बात करती है कि सियासी इंतशार या अफरा तफरी से पाकिस्तान में जो पहले ही एक मुआशी चैलेंजेस का शिकार है, उसकी मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं। और साथ साथ एक बात और बड़ी अहम है जो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं, या उसमें जो तहरीक इंसाफ के सरबराह को नोटिस जारी किया गया है, वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि जब वो धरना या लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे 25 मई को, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, और वो ऑर्डर ये था कि आप रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकते। इस पर पाबंदी आयद की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और उस पर लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई बड़े रहनुमा इंक्लूडिंग इमरान खान इस पर ऑन द रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने अपने कारकुनों को डी चौक और रेड जोन में जाने की उन्होंने दावत दी या उनको तरगीब दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब ज़रूर तलब किया है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एग्रीमेंट्स या वादे करती आई है, उसकी उसने पासदारी नहीं की। हमने देखा पहले धरने में भी कि उन्होंने रेड जोन में वो दाखिल हुए और उसके बाद सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा, साथ साथ जो सरकारी अहलकार हैं उनको भी ज़दोकोब किया गया। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत की मुख्तस जगह पर एहतजाज करती है तो क्या इस पर वो राज़ी होगी। तहरीक इंसाफ के ज़रा ये बताते हैं कि अगर इमरान खान एक बड़ी तादाद लोगों की लाने में कामयाब हो गए तो शायद वो रेड जोन चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी परवाह ना करें। ये सिर्फ बात अभी तक इफ्स एंड बट्स पे है, और अगर उनके पास लोग उस मतलूबा तादाद में ना हुए तो वो हुकूमत की मुख्तस करदा जगह पर एहतजाज अपना करेंगे और ये एक बयानिया नया पेश करेंगे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है रेड जोन में आने से, इसलिए हम नहीं आना चाहते। गुफ्तगू कर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल कियानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बिलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर ताज हैदर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, और जो मेरा दूसरा नुक्ता था कि सूबाई हुकूमत अगर किसी भी ऐसे काम की मुआवनत करे, मदद करे, तो क्या उस पर आर्टिकल 232 लग सकता है जो वफाक को एक ताकत देता है कि अगर सूबे में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो तो वफाक वहाँ पे इंटरवीन कर सकता है। कामरान साहब, देखिए, इसको आप इस पूरे मामले को 2-3 चीज़ों में तकसीम करिए। अगर तो ये सिर्फ एहतजाज है और एहतजाज का कोई मकसद है और वो पुरअमन है तो इसके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। वो भले करें, हम ख़ुद इस तरह के एहतजाज करते रहें, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दायरे के अंदर कानून के और एक रेड लाइन है वो आपने क्रॉस नहीं करनी है।
ہم نے بہت سے احتجاج کیے اور جتنے بھی احتجاج ہوئے آپ نے دیکھا اس میں کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. وز اگر آپ تحریک انصاف کے احتجاج ہوئے ہیں ان کی تاریخ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ پارلیمان پہ بھی حملہ ہوا, آپ کے پی ٹی وی پہ بھی حملہ ہوا, پھر 25 مئی کو ایک کمٹمنٹ کر کے سپریم کورٹ میں اس کو توڑا گیا. اس کے وز ہماری اس میں دیکھ لیجئے تو اس میں احتجاج کی حد تک کوئی اعتراض نہیں ہے. احتجاج کریے, وہ پرامن ہونا چاہیے, اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, اور ایک لائن سے آپ نے اسلام آباد آنا ہے تو بھلے آئیے, ہم بھی اسلام آباد آئے تھے, آپ یہاں کو اس تک تو لائن سر سے بات آگے ٹھیک ہو نہیں گئی آنا کہ چاہیے. پرامن احتجاج جو ہونا سپریم چاہیے, کورٹ نے لیکن طے اگر کر دی تھی, آپ صوبائی کی حکومت نے طے کر دی. کے پی یا پنجاب کی حکومت, جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کے پی حکومت کے وسائل بھی استعمال ہوئے اور مسلح افراد بھی اس میں موجود تھے, اگر وہ انہوں نے اس قسم کی معاونت کی اور وفاقی حکومت کو یا ریاست کو یہ خطرہ ہوا کہ ان اقدامات کے پیش نظر امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے, تب بھی کیا پری ایمپٹ نہیں کیا جا سکتا صرف اسی صورت میں کہ اگر حالات واقعی نظر آ رہے ہوں کہ خراب ہیں یا کوئی پرتشدد کام شروع ہو جائے؟ دیکھیے اگر ایسی کوئی ایویڈنس آگی, وسائل تو ان کے استعمال ہو رہے ہیں. ہیلی کاپٹر جو ہے خیبر پختونخوا کا بھی استعمال ہو رہا ہے, ہیلی کاپٹر پنجاب گورنمنٹ کا بھی استعمال ہو رہا ہے. آج بھی جو ہے سیالکوٹ جو گئے تھے خان صاحب پنجاب گورنمنٹ کے ہیلی کاپٹر پہ گئے تھے, اس سے پہلے جہاں پہ تشریف لے جاتے رہے, حالانکہ بہت ایماندار ہے اللہ کے فضل سے, مگر اس کے باوجود ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لوگوں کا, پبلک کا, گورنمنٹ کا استعمال ہوتا رہا ہے, اور اس میں جو کچھ فیول بھی جلتا رہا ہے وہ پبلک کا ہوتا رہا ہے. مگر اگر انہوں نے وہاں پہ بھی, ان حکومتوں نے بھی, یہ چلیں اس حد تک تو ہے, کبھی مقدمہ شاید ممکن ہے بنے یا نہ بنے, مگر کبھی حکومتوں نے بھی, صوبائی حکومتوں نے کوئی وہ ریڈ لائن کراس کی تو پھر سیکشن 232 کے آس ویری پاس رائٹ, جو ویری ہے یہ رائٹ. پھر جو ہے وہ یہ انووک ہو سکتی ہے. کسی وقت بھی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ وہ, حالانکہ ہم اس کے حامی نہیں ہیں کہ وہ جی انووک ہو, مگر سٹل جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے نا, اگر آپ اس میں کوئی ایسی بات ہو جائے جیسے 25 مئی کو درست. ہوا تھا, اور 25 مئی کے معاملات میں خیبر پختونخوا حکومت کے لوگ اور ایون لیویز کے لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے پرووائڈ کیے تھے سارا جو بھی اس دن جو ہے وہ بلو ایریے میں ہو رہا تھا. اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بڑی بات ہو جاتی ہے تو پھر اس میں دستور میں یہ پروویژن ہے, اور دستور کی کوئی پروویژن بھی انووک ہو سکتی ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. سینیٹر تاج حیدر صاحب, اگر وفاقی حکومت ایک مفروضے کی بنیاد پر مان بھی لے کہ جی چلیں ٹھیک ہے الیکشن کرائے جائیں, جلد کرائے جائیں اور اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, لیکن یہ تو صوبائی حکومتیں, خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کا بھی استحقاق ہے کہ وہ اپنی حکومتیں تحلیل نہ کریں, اور اس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک سیاسی راؤنڈ کی گنجائش موجود ہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے اور احتجاج اور کسی قسم کے بھی پرتشدد واقعات سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے؟ دیکھیں مجھے براہ راست اطلاع تو نہیں ہے, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بات چیت ہوئی ہے, اور شاید جو یہ بدلا ہوا رویہ ہے محترم عمران خان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے, یا یہ کہ جو حکومت نے جگہ بتائی ہے, عدالت نے جو جگہ بتائی ہے وہیں رہ کے اپنا احتجاج کریں گے, تو میرے خیال سے ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کو یقین کر لینا چاہیے. جہاں تک ان کے گزشتہ ریکارڈ کا سوال ہے, جی ہاں عدالت کے آرڈر تھے, انہوں نے آرڈرز کے خلاف ورزی کی, یا یہ کہ ابھی جو بات آئی ہے کہ سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ کو اس پر باس پرس کرنی چاہیے کہ جناب یہ آپ نے کیوں خلاف ورزی کی تھی. لیکن صرف اس لیے کہ پہلے کی تھی تو ہم کہیں کہ جناب شاید وہ اس دفعہ بھی کریں گے, اور کیونکہ شاید وہ اس دفعہ کریں گے اس لیے شاید مناسب یہ ہو کہ ہم صوبائی حکومتوں کے اختیارات چھین لیں. تو جی. میرے خیال اس میں کافی شاید لگ جاتے ہیں. اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر اس کا انتظام وفاقی حکومت نے کر رکھا ہے اس کو روکنے کا, اور قانون کے مطابق اگر قانون شکنی ہوتی ہے تو قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن جو گزشتہ ریکارڈ ہے میرے خیال سے عدالت عظمیٰ کو اس پر باس پرس کرنی چاہیے, کیونکہ احکامات 25 مئی کو واضح ٹھیک. تھے, اس میں کوئی ابہام کی گنجائش نہیں تھی. ابہام پیدا کیا گیا, لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالا گیا, اور کافی جو تھیں وہ ایسی چیزیں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. اچھا سر, اور ابھی جو میرا کامران مرتضیٰ صاحب سے سوال تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی تو اس تجربے سے گزر چکی ہے, اگر وفاقی حکومت کے خلاف صوبائی حکومت کسی بھی ایسے اقدام کی معاونت کرے, مدد کرے, چاہے وہ کہیں کہ جی ہم صرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں, لیکن اندر میں تو بہت کچھ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے وسائل کی بات آپ نے بھی کی, سینیٹر کامران صاحب نے بھی کی, تو
اس صورت میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کو کیسے چلنا چاہیے اگر صوبائی حکومتیں اس حد تک چلی جائیں؟ دیکھیے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن اختیارات استعمال کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک ایسا نظیر بن جاتی ہے کہ جس کو بعد میں غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی آپ اپنے اختیار کا استعمال کر رہے ہیں، اس سے پہلے افہام و تفہیم و برداشت اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل ہی اگر صورت اپنے قابو سے باہر نکل رہی نظر آئے، تب آپ باقاعدہ تحفظ کے ساتھ آپ اختیارات کا استعمال کریں۔ میرے خیال سے اختیارات وہی اچھے ہیں کہ جن کو استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے اور معاملات کو وہاں تک ٹھیک، نہ پہنچنے دیا جائے۔ افہام و تفہیم میرے خیال سے کہیں زیادہ بہتر راستہ ہے۔ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، آپ کا کیا انالیسز ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس جوش و خروش سے آئیں گے جیسے پہلے وہ آنے بار کہہ چکے ہیں؟ ہمیں کو بہت زیادہ انتھوزیزم نظر نہیں آیا کہ جس قسم کی حقیقی آزادی کی وہ بات کرتے آئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اب لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ آئیں گے چلے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ 2 دفعہ تو وہ ایک بڑا مطلب بھرپور تجربہ کر چکے ہیں؟ اور بے نتیجہ۔ جی، بے نتیجہ۔ آپ کی گفتگو میں نے بڑی دلچسپی سے سنی، اور خاص طور پر جو 2 سینیٹر صاحبان نے، یہ بات بالکل درست ہے کہ اس مرتبہ جس وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں اور جس قسم کے انقلاب کی بات کی جا رہی ہے، وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور شاید ابھی بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک واقعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے۔ وہ جو ایک بہت تکلیف دہ واقعہ رونما ہوا صحافی ارشد شریف کی المناک موت کی صورت میں، اس کو یوں کہہ لیں کہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو کیش کرنے کی کوشش ہے، اور اور ابھی انہوں نے جو اعلان کیا ہے لاہور میں، پشاور میں پریس کانفرنس میں، اس میں ابھی تک انہوں نے یہی اشارہ دیا کہ میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ریڈ زون میں نہیں جانا اور جلسہ کر کے آ جانا ہے۔ فی الحال وہ اس قسم کے جیسچر دے رہے ہیں۔ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور آئین کو انووک کرنے کی بات ہو رہی ہے کسی خاص سچویشن میں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان کوئی اس قسم کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسا 25 مئی کو بھی اختیار کیا گیا اور اس سے پہلے 2014 میں جو اختیار کیا گیا، آپ نے حملہ کیا پرائم منسٹر ہاؤس پہ، آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، ایوان صدر کے دروازوں تک بھی جا کے گڑبڑ کیا آپ نے، اور اس کے آپ نے ریاست کے جو ذمہ داران تھے ان پہ ہاتھ اٹھایا۔ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ قبضہ کر لیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دہشت گردی میں تو آتی ہی ہیں، یہ ریاست کے خلاف بغاوت کی صورت ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس وقت عمران خان اگر یہ کرتے ہیں تو ان کے پاس نہ تو کوئی آپشن بچے گا اور نہ پھر وہ اپنی سیاست کو بچا پائیں گے۔ اچھا چلیں، لانگ مارچ تو اگر وہ نکالنے میں کامیاب بھی ہو گئے اور لاہور سے جیسے ان کا ارادہ ہے لاہور سے وہ نکلیں گے اور ان کے ساتھ قافلے ملتے چلے جائیں گے، تو راول پنڈی تک اگر آپ لاہور سے شروع ہوں تو ان کی اپنی حکومت ہے، اگر کے پی سے آپ آتے ہیں تو اسلام آباد کی حدود سے پہلے تک ان کی اپنی حکومت ہے۔ تو ان کا احتجاج پھر کیا ہوگا کہ وہ لانگ مارچ لے کے چل رہے ہوں گے، لوگ جا رہے ہوں گے، لیکن کیونکہ حکومت ان کی اپنی ہے نہ وہ کیا کریں گے؟ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ سے چونکہ ایک پیشہ ورانہ تعلق بھی ہے اور پرانا دوستی کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہے، تو مجھے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت ہے۔ لانگ مارچ ایک بہت بڑا لفظ ہے اور میرے خیال میں کچھ متبرک بھی ہے۔ ٹھیک، میں نے تو انہوں نے جو نام دیا اس احتجاج کو میں نے وہ بتایا۔ لانگ مارچ آپ کو پتہ ہے، اس کی تاریخ آپ جانتے ہیں، تو لانگ مارچ تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا کی طاقت، کوئی پولیٹیکل پارٹی آج تک ایسا مارچ کر نہیں سکی۔ میں چیئرمین ماؤ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو مذاق نہ اڑائیں، پولیٹیکل ٹرمز کا بھی اور جدوجہد کا بھی، ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ سو آپ کا تجزیہ کرکس یہ ہے کہ از گوئنگ ٹو فیل۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ بلال کیانی صاحب، اب وہ انہوں نے اعلان کر دیا، وہ آ رہے ہیں، آپ کی کیا تیاری ہے وفاقی حکومت کی؟ تیاری بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیے، عمران خان صاحب نے ایک تماشا لگانا ہے، مصروف رہنا ہے، وہ مصروفیت ایک رکھ رہے ہیں اپنی۔ پہلے بھی ان کی سیاست کا طرز یہی رہا ہے، دھرنا، کنٹینر، وہ پہلے سپورٹ کے سارے ہیں، کرسیاں بھی کہیں سے تو کنٹینر بھی کہیں سے تو کھانے بھی کہیں سے، تو یہی ان کا ایک نفرت کی سیاست رہی ہے، اکسانے کی سیاست رہی ہے۔ اگر آپ عمران خان کی سیاست سے آج بھی
نواز شریف یا PMLN نکال دے تو ان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے کہنے کو. وہ شخص 4 سال مسلط شدہ وزیر اعظم رہنے کے بعد بھی اپنے اقتدار کی بات نہیں کرتا, آج بھی کنٹینر پہ چڑھ کے پچھلے 4 سال کی کارکردگی کی بات نہیں کرتا. یہی جعلی فکشن کہانیاں بنا کے لوگوں کو اکسانے پہ لگے میں حقیقی آزادی. مئی میں ایک مارچ سو کالڈ مارچ فیل ہوئی, جب پیچھے مڑ کے صبح 7 بجے دیکھا اسلام آباد پہنچ کے تو 25 گاڑیاں نہیں تھیں. عام طور پہ ہمارے جماعت کے یونین کونسل کے چیئرمین کال کے بغیر اتنے لوگ اپنی طرف سے جمع کر کے لے آتے ہیں روٹین میں. تو اس کا بھی نتیجہ یہ ہوگا, مگر اب ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا ایک جھوٹا بیانیہ فیل ہو گیا ہے. یہ سائفر کی کہانی سامنے آ گئی, ایمانداری کا غبارہ اس میں سے ہوا نکل گئی, توشہ خانہ ریفرنس کے کرپٹ ثابت ہو گئے, کرپٹ ثابت ہو گئے, توشہ خانہ میں ثابت ہو گئے, فورن فنڈنگ ثابت ہو گئے, 50 ارب کا ایک اور کیس ہے. تو یہ ساری حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں. تو انہوں نے ایک تماشا لگائے رکھنا ہے, چونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں کس طرح. اور اگر حقیقت میں ان کا مطالبہ الیکشن ہوتا تو نو کانفیڈنس موشن ان کو پتہ تھا کب سے آ رہی ہے. ان کا اختیار تھا بطور وزیر اعظم کسی بھی ٹائم الیکشن کال کر سکتے تھے, مگر انہوں نے نہیں کیا. اور کیونکہ مقصد اصل میں کرسی سے چمڑنا تھا, ان کا اس ٹائم بھی خیال تھا کہ میں چمڑا رہ سکوں گا. پھر جب نو کانفیڈنس آ گئی تب بھی آخری دن تک رہا. اس لیے سائفر کا بھی ذکر تبھی کیا جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا ہر غیر آئینی اقدام جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. سائفر بھی بعد میں یاد آیا, ڈونلڈ بھی بعد میں یاد آیا, یہ سب چیزیں بعد میں یاد آئی. تو یہ دیکھیے جہاں تک ان کی لانگ مارچ جو یہ سو کالڈ مارچ ہے یہ کریں جی, تماشا لگانا چاہ رہے ہیں. تماشا بے شک یہ اگر پرامن احتجاج ہوگا جو ان کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے تو وہ تو بالکل ان کو اجازت ہوگی, انہوں نے درخواست دی ہوئی, اگر جو متعین جگہ ہوگی وہاں پہ آ کے کسی کا بھی حق ہے آ کے اپنا احتجاج کریں. مگر اگر انہوں نے اپنے ٹریک ریکارڈ کے مطابق حملہ آور ہوئے ریاستی اداروں کے اوپر, حملہ آور ہوئے ریاستی بلڈنگز کے اوپر, انہوں نے ہمارے جو شہری ہیں ان کی رائٹس اور ان کی جو فریڈم آف موومنٹ ہے اس کے اوپر کوئی متاثر ہوئے, ان نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, تو اس کے اوپر حکومت, وفاقی حکومت بالکل ہر جو آئینی اقدام اور ہر جو لاز کے مطابق اس پاس ٹول اویلیبل ہے اس کو استعمال کرے گی ٹو انشور کہ ایسی سچویشن نہ کریٹ کریں جس کو وہ یہ پہلے کر بھی چکے ہیں. اور عمران خان صاحب خود سٹیج پہ آ کے بار بار لوگوں کو اکساتے رہے. اسلام آباد پولیس کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق تقریباً 13 سے 15 ہزار کے قریب جو نفری ہے وہ تعینات ہے کہ اس پہ وہ مین کرے گی, اور کسی بھی اس قسم کے واقعے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے. تو لیکن آپ نے ساتھ ساتھ کہا ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. تو آپ کی پاس رپورٹس کیا ہیں کہ کیا وہ واقعی آنر کریں گے اس بات کو, جہاں جگہ آپ نے مختص کی ہے وہاں پر رہیں, دھرنا دیں یا احتجاج کریں یا جلسہ کریں, آگے نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیے رپورٹس کی جہاں تک بات ہے, آپ نے خود اسلام آباد پولیس کی ایک اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا, یہ تو انٹیریئر منسٹری اور جو ہماری متعلقہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ اپنا معائنہ کرتی بھی رہیں گی. بٹ میری بطور سیاسی کارکن بھی اور جس پوزیشن میں ہوں, میری تو اپنی ایک ذاتی اسسمنٹ یہی ہوگی کہ یو کین نیور ٹرسٹ واٹ دے سے. تو مجھے یقین ہے کہ ہماری وفاقی حکومت بھی, جو پولیس بھی ہے, وہ تیاری اسی چیز کی رکھے گی کہ یہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, اور ہر ایونچوالٹی کے لیے ہماری انفورسمنٹ ایجنسیز کو تیار رہنا چاہیے. میں پھر بھی امید کرتا ہوں کہ اپنے ٹریک ریکارڈ سے ہٹ کے یہ شاید کوئی پرامن کام کر لیں. ویسے بھی ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ اس میں کوئی گیس بھی ہونی ہے, کوئی ہوا ہونی ہے, مگر یہ بھی ایک تماشا لگا رہی ہیں, لگائیں. بہرحال حکومت کی ترجیح یہی ہونی ہے کہ کسی بھی قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ کریٹ ہو, اور کوئی بھی شخص, عمران خان یا ان کی جماعت کے اندر کوئی بھی لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اور ساتھ ساتھ حکومت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بس یہ انشور کرے گی کہ سیکیورٹی سچویشن رہے, مگر ساتھ ساتھ جو حکومت کا بنیادی کام ہے گورننس کا وہ جاری رکھے گی. وہ تو جاری رکھیں گے آپ وہ کام, اور شاید اسی لیے وزیر اعظم نومبر کے فرسٹ ویک میں چائنا بھی جا رہے ہیں, اور اس سے قطع نظر کے لانگ مارچ وہ کر رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں. سوال ایک اور پھر آگے بڑھتا ہوں, وہ یہ کہ اب وفاقی صوبائی حکومتیں جو معاونت کر رہی ہیں, اور پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کے پی حکومت سے جو لوگ آئے اس میں سیکیورٹی اہلکار بھی تھے جن کے پاس اسلحہ بھی تھا, اور اگر کوئی ایسی کنفرنٹیشنل سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر اتنی خطرناک صورتحال سے آپ کیسے کریں گے؟ کیا اس سے پہلے کوئی آپ کا ارادہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کو سمجھا دیں آپ کے کسی قسم کا ایسا کام نہ کریں؟ دیکھیے میں تو سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے توسط سے ہی سجیسٹ کروں گا, ایڈوائز کروں گا, تلقین کروں گا ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں اور جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی صوبائی ہیں کہ وہ کسی بھی غیر آئینی یا غیر قانونی اقدام کا حصہ نہ بنیں. اس دن بھی ہم نے دیکھا کہ جب الیکشن کمیشن کا توشہ خانہ کیس میں فیصلہ باہر آیا تو اس کے اندر ایک فائرنگ کرنے والے شخص کے پی کے پولیس کے اہلکار نکلے. تو یہ بڑا خطرناک عمل ہے, اور اس کے اندر یقیناً ہمارے جو پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ذمہ داری کا
مظاہرہ کرنا چاہیے. بیوروکریٹس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی ایک حکومت کے تابع نہیں ہیں, وہ ریاست کے, وہ سول سرونٹس, وہ ریاست کے خادم ہیں, تو ان کو اسی چیز کو, اور پاکستانی عوام کے خادم ہیں. تو مجھے امید ہے کہ وہ اس چیز کا احساس بھی کریں گے اور کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے. بہرحال جو آپ نے بات کی, اگر تو خدا نخواستہ اسلام آباد میں آ کے کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے, کوئی اس طرح غیر ذمہ دارانہ کوئی کام ہوتا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ وفاقی حکومت کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو آئین میں رہتے ہوئے جو اقدام اٹھانے پڑیں گے وہ اٹھائے گی. جی بالکل ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب, ابھی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے اس کی بات ہم کر رہے تھے شروع میں, اور ان کو بتایا گیا سپریم کورٹ کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہ آپ کا آرڈر آیا, لیکن آپ کے آرڈر آنے کے باوجود عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اپنے ورکرز کو کہا کہ وہ ریڈ زون میں جائیں, اور ریڈ زون کی طرف بڑھے. پھر بلو ایریا میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے, درختوں کو آگ لگی, وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اب کیا یہ مناسب نہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک امپیریکل ایویڈنس موجود ہے, تو وفاقی حکومت کی جو درخواست ہے کہ اس پہ آپ کوئی ایسا حکم جاری کریں اس احتجاج کے حوالے سے یا اس کے خلاف, تو وہ سپریم کورٹ نے شاید بات نہیں مانی وفاقی اور اس کو مسترد کیا. تو اس میں مزید کوئی ایویڈنس سپریم کورٹ کو فرنش کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں وفاقی حکومت کی جانب سے؟ نہیں, اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے. اس دن جو کچھ ہوا تھا, اس دن جو نا عدالت نے تحمل کا مظاہرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا, اور باوجود اس کے کہ اس معاملے کو زندہ رکھا اس کیس کو, مگر اس میں حالانکہ کلیئر کٹ کنٹیمپٹ تھی. ایک کمٹمنٹ کے بعد جو ہے وکیل کے ذریعے کمٹمنٹ ہو یا خود ذاتی طور پہ کمٹمنٹ ہو, ایک کمٹمنٹ کے بعد اس کمٹمنٹ کو وائلیٹ کیا گیا تھا. ان کیس وہ تحمل کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ آج یہ شاید نوبت نہ آئی ہوتی. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گورنمنٹ جو گئی ہے, ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں, مگر گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ اس طرح کی ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے دستور کا حصہ ہیں, اور دستور کا حصہ ہیں, اور صرف کسی ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پہ کہنا کہ جی جو ہے آپ ان کو روک دیجئے. تو جب عدالت سے آپ روکنے پہ آ گئے تو پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ جو سپریم کورٹ نے جو کیا ہے وہ درست کیا ہے, اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ جو کیا ہے وہ درست نہیں ہے. کہ آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا, اس کے لیے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے جو پابندیاں لگانی ہیں وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے, ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ وہ کر سکتے ہیں, اور ان کو ایک لائن کی حد تک جو ہے نا وہ بھی محدود کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کچھ ہوگا تو وہ دیکھا جائے گا. اگر گورنمنٹ سے اتنی ہی کمزور ہو تو پھر جو ہے نا پھر تو جو بھی آئے گا وہ آپ کو ٹاپل کرے گا, وہ چلتا بنے گا. پھر تو پھر کسی اس کا پھر حق نہیں رہتا کہ وہ جو ہے نا حکومت چلائے. تو آپ سپریم کورٹ سے اس طرح سے ان کے کسی آرڈر کے پیچھے جو ہے نا وہ چھپنے کے, آپ سٹیٹ اوے جو ہے وہ اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو منوائیے. جی بالکل, جہاں پہ قانون منوائیے, کہاں پہ یہ نہیں کہ آپ خام خواہ تشدد کیجیے, آپ خام خواہ جو ہے نا وہ قانون ہاتھ میں لیجیے, بلکہ جہاں پہ کوئی دوسرا قانون ہاتھ میں لے, جہاں پہ جو ہے نا وہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جائے, جہاں پہ شہریوں کی زندگی کو خطرہ ہو جائے, جہاں پہ کوئی لا قانونیت کا سوال پیدا ہو جائے, آپ اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو اسرٹ کریے, اس کو منوائیے. یہی گورنمنٹ ہوتی ہے. اور اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر فیلئر ہے آپ کے پارٹ پہ. آپ کو کسی عدالت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عدالت کے آرڈرز کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کریے. اچھا کامران صاحب, کیونکہ ہم بہت سارے ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ شاید انہوں نے آئین کا اس طرح مطالعہ نہیں کیا, اور یقیناً نہیں کیا جیسے آپ نے کیا ہے اور آپ جانتے ہیں, تو تھوڑا سا بتا دیں کہ جب اس کے احتجاج ہوتا ہے اور احتجاج کے ذریعے اگر یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے, تو یہ پرامن رہ کے کیا جا سکتا ہے؟ مطلب فائن لائن کیا ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ آپ قانون شکنی کی طرف آ رہے ہیں, یا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ایک گروہ کی صورت میں یا ایک مجمع لگا کے تو وہ قانون کے دائرے میں آتی ہے؟ ذرا وہ فائن لائن جو میں چاہتا ہوں آپ ڈیفائن کر دیں. دیکھیے جی, فائن لائن یہ ہے کہ زبانی آپ کہیے, ہم سارے کہتے رہے ہیں دوسری حکومتوں کے بارے میں جو ہمارے مخالفوں کی حکومت ہے کہ اس کو گھر بھیج دیا جائے گا, یہ کر دیا جائے گا, مگر جس وقت آپ کوئی ایسا قدم آپ کے پارٹ پہ نظر آتا ہے جو قانون کو ہاتھ میں لینے کا ہوتا ہے, کوئی اوورٹ ایکٹ ہوتا ہے, تو دین جو ہے نا وہ پھر آپ کو ایگزیکٹو اتھارٹی روک دیتی ہے کہ وہ جو پہلا عمل ہے جو منہ سے ہے وہ آرٹیکل 19 آپ کو اس کا اختیار دیتا ہے. وہ آپ کو اس کا حق ہے کہ آپ اپنا حق رائے آزادی, جو رائے کی آزادی کا حق ہے جی, اس کو اختیار کرتے ہوئے آپ جو چاہیں قانون کے دائرے میں بات کریں. وہ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ حکومت کو بھیجنے کی بات کرتے ہیں, آپ نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں,
آپ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، مگر جب آپ کہیں پہ اوور ٹیکٹ ایسا آ جاتا ہے جو لاقانونیت کے زمرے میں آتا ہے تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اسٹیٹ حرکت میں آتی ہے اور اس لاقانونیت کو وہ طاقت کے زور پہ ذوق دیتی ہے. اور یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ اتنی کمزور ہوا کرتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی بھی جو ہے وہ طاقت کے زور پہ جو ہے نا ان حکومت کو ٹاپل کر دے. Very right. بھلے اس کے ساتھ اگر کوئی صوبائی حکومتوں کا بھی سہارا لینا چاہے یا کسی اور چیز کا بھی سہارا لینا چاہے. بالکل ٹھیک. سینیٹر تاج حیدر صاحب، اب جب یہ احتجاج لے کے آئیں گے اور جیسے ماضی کی بھی بات ہو رہی ہے، ٹریک ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی تیار ہیں کہ اب سرکاری املاک کو، شہریوں کی جان و مال کا وہ تحفظ کریں، تو اس میں کوئی اس میں انوکھی بات نہیں ہے یا مطلب کوئی بالکل آؤٹ آف دا بلو نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو اس میں ٹیئر گیسنگ نہ ہو یا پولیس جو ہے وہ کوشش نہ کرے کہ ان کو کسی طریقے سے روکے؟ تو اس سارے معاملے میں اگر ایسا پیدا ہوتا ہے اور جو نقصان ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیے، جو قانون کو توڑ رہے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہیں. سینیٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ بڑے تحمل کا مظاہرہ عدلیہ کر رہی ہے، تو اس تحمل کو کمزوری سمجھنا جو ہے وہ غلط ہوگا. عدلیہ جب بھی کوئی عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے تو ایک طریقے سے وہ آپ پہ احسان کرتی ہے، اور احسان کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ آپ پھر دوبارہ وہی کریں اور دوبارہ وہی کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے، سیاسی طور پہ بھی غلط ہے. ہاں، ایک جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو ایک طریقہ کار دیا ہوا ہوتا ہے اور وہ ڈیفینسو موڈ میں ہوتی ہیں کہ جب وہ دیکھتی ہیں کہ ہاں قانون توڑا گیا ہے تب وہ حرکت کے اندر آتی ہیں، اور اس سے پہلے تمام دفاعی انتظامات جو ہیں وہ کر کے رکھتی ہیں. میں کبھی اس چیز کا حامی نہیں، حمایت نہیں کروں گا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ آفینسو موڈ میں جائیں کہ کیونکہ ہمیں یہ خطرہ ہے لہذا ہم آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. جہاں تک وہ لائن کراس نہیں کر رہے اس وقت تک لا انفورسنگ ایجنسیز کو ضبط اور تحمل کا مظاہرہ نہیں، کرنا لیکن چاہیے. سینیٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی یقیناً تحمل کا مظاہرہ انہیں کرنا چاہیے اور بالکل دیکھنا چاہیے کوئی بھی زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ، لیکن وہ ایک اور پرابلم میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ نے تحمل کا مظاہرے کی بھی بات کر دی، اوپر سے اگر قانون شکنی ہوتی ہے تو ان کو فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور فورس کے استعمال میں خدا نہ خواستہ کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا ملبہ لا انفورسمنٹ میں گر جاتا ہے. وہ ایک اور بیانیہ بڑھ جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے کہ جی دیکھیں کتنا ظلم و زیادتی کی گئی. 25 مئی کے واقعات آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد تحریک انصاف نے جیسے اس کو کیش کیا، پلے اپ کیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. نہیں، 25 مئی کے جو تمام چیزیں ہوئی ہیں اس میں تو سراسر عدالت کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کی گئی اور لا انفورسنگ ایجنسیز پہ بھی حملے کیے گئے، جو وہاں پہ آگیں بھی لگائی گئیں، سب کچھ کیا گیا. تو وہ ایک جرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ عدلیہ بہتر سمجھتی ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے یا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال سے یہ جرائم کے زمرے میں آتے ہیں درست. اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں ہوا تھا. لیکن اس اندیشے پہ کہ آپ یہ کریں گے، میرے خیال سے اس پہ کیونکہ ریڈ لائن دونوں کے لیے ہے، ریڈ لائن جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے بھی ہے کہ اس کو پہلے سے کراس کر لیا جائے. میرے خیال سے یہ غلط ہوگا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، اب عمران خان صاحب جو ملک کے ہمارے وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان پر بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں اور آج کی بات نہیں ہے، وہ لگاتے چلے آ رہے ہیں. اب رانا ثناء اللہ میری طرح کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ پوری کی جو ہماری ملک ہے اس کی انٹرنل سیکیورٹی کے انچارج ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کریں. اگر اس شخص کو آپ متنازع بنا رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ کے پاس مطلوبہ فورم ہے کہ اس کو کہے، بتائے، کیا خود کارروائی کرے یا عدالت سے رجوع کرے؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو یہی کرنا ہے جو وہ کر رہی ہے کہ اس نے خبردار کر دیا ہے. کوآرڈینیٹر صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ ہم تیار ہیں، اسی طرح سے رانا صاحب نے بتایا. اب عمران خان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ بات ہو نہ ہو وہ اتنا شور مچا دیتے ہیں اور لوگوں کی اتنی کردار کشی کر دیتے ہیں، مقصد ان کا وہی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. تو یہ وہی ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے،
سپریم کورٹ کی جو آج کی ہیئرنگ ہے اس میں سپریم کورٹ نے ایک پابندی لگا دی ہے پی ٹی آئی پر اور کہا ہے کہ جو کچھ 25 مئی کو آپ نے کیا اس کی آ کے وضاحت پیش کریں جی بالکل. اور وہ عمران خان کو وضاحت پیش کرنی ہے. تو اس کا یعنی کہ فائدہ یہ ہوا الفاظ میں یہ کہا کہ 25 مئی کو جو کیا وہ دہرانا نہیں ہے. دہرانا نہیں, آپ پہلے تو اس کا جواب دیں بالکل. جواب دیں. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم حکومت کیا کرے, حکومت نے یہ ایک بڑا وائز قدم اٹھایا جس کے نتیجے میں عدالت نے ایک آرڈر پاس کر دیا ہے. اب اگر اس کو وائلیٹ کرتے ہیں عمران خان, یا عمران خان اپنی روایت کے مطابق دہشت گردی یا ریاست کے خلاف کارروائی جیسے کہ ماضی میں 2014 میں بھی ہوئی اور 25 مئی کو بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں, تو اس کے بعد حکومت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ریاست کے علامتوں کے اور جو وہ عمارات جو ریاست کی علامات ہیں ان کے تحفظ کے لیے اپنا اقدام کر سکیں. ہمیں یہ بھی توقع رکھنی چاہیے کہ خاص طور پہ پنجاب حکومت سے, پنجاب حکومت کے پی کی حکومت کی طرح سے نا تجربہ کار حکومت نہیں ہے. اس حکومت کے سربراہ جانتے ہیں ریاست نہیں, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح پنجاب کے سابق وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا اور جو ان کے بیانات تھے کہ جی ہم صرف سیکیورٹی فراہم کریں گے اور اس سے زیادہ کوئی امید نہ رکھی جائے, جس پر ان کو شاید فورس کیا گیا کہ وہ ریزائن کریں, اور پرویز الہی صاحب کا جو بیان آیا کہ جو عمران خان کہیں گے وہ ہوگا, اور اس کے ساتھ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جس طرح وسائل استعمال ہوتے رہے ہیں. تو پھر جب یہ دو وزراء اعلیٰ برملا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے اور ان کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, پھر آپ کیا اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ دیکھیں خاموشی سے دیکھتے رہیں گے کہ ان کا جب سیاسی مقاصد کیا ہوں گے وہ ہم سب پر واضح ہے, لیکن پرویز الہی صاحب ریاست اور اس کے نظام کو سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کریں گے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے. وہ سسٹم کو سمجھتے ہیں تو وہ صوبے کو اس حد تک نہیں لے جائیں گے جسے بغاوت کہا جاتا ہے مرکز کے خلاف, اور وہ کوئی کرائسس پیدا کرنے سے گریز کریں گے. ہمیں ان سے توقع رکھنی چاہیے, اور وہ اتنے تجربہ کار آدمی ہیں کہ وہ کوئی ایسی سچویشن پیدا نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دینا چاہیے انہیں. اور اگر وہ ایسا کریں گے تو عمران خان جس طرح سے آپ کے خیال میں وہ اسلام آباد آ کے کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو فیس سیونگ چاہیے, اور فیس سیونگ لے کے صرف ان کو واپس جانا ہے اور کچھ نہیں. کیانی صاحب دو پوائنٹس ہیں, ایک تو فیس سیونگ والا میں کرتا ہوں, لیکن جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایگزیکٹو کو اپنی اتھارٹی ایزرٹ کرنی چاہیے کہ آپ ہر دفعہ عدالت کے کندھے پہ رکھ کے کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ نے خود آپ کے پاس قانون نے, آئین نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے کہ آپ کوئی کام کریں. سو یہ حکومت کیا پلینگ ٹو سیف فار دس ایپیسوڈ, یہ کیا وجہ کیا ہے؟ میں کامران مرتضیٰ صاحب از لیگل اوپینینز میں تو نہیں ان سے اختلاف تو نہیں کر سکتا, قابل احترام بھی ہیں, اینڈ ہی از ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ پیپل وی ہیو ان دا پروفیشن. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک اس کا پس منظر بھی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تھا, اور اس ٹائم پہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا, اس کی وائلیشن کی تھی پھر پی ٹی آئی نے. تو یہ بھی ہمارے سامنے نہیں, لیکن میرا اس پہ بھی ایک بنیادی ایک سوال ہے آپ سے کہ ریڈ زون کی سیکیورٹی یا اسلام آباد کی یا پورے پاکستان کی, ریڈ زون ایک بہت سینسٹیو اور ایک مخصوص علاقہ ہے, اس پہ سپریم کورٹ آرڈر کرے یا نہ کرے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو مین کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے. تو وہ دیکھیے وہ ایگزیکٹو آپشنز بھی اپنے جو ہیں وہ استعمال کرے گی, حکومت کے پاس جو لیگل آپشنز رہیں گے وہ بھی استعمال کرے گی. یہ بھی حکومت کے دونوں رائٹس ہیں وہ ایکسرسائز کرے گی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں کہ کورٹ جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا, مگر جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا, اور فوکس یہی رہنا چاہیے, اور اس کے اوپر حکومت اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی بڑے واضح رہے ہیں کہ بالکل وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی ٹو انشور کہ کوئی انتشار نہ ہو, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ ہو. تو وہ ایگزیکٹو اس کے لیے تیار بھی ہے. آپ نے خود اسلام آباد پولیس کی اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا, تو وہ اس کے اوپر اٹس ناٹ این آئدر اور, لیگل آپشن بھی پرسو کی گئی, اور ساتھ ساتھ ایگزیکٹو حوالے سے بھی مکمل تیاری ہے جی ٹو انشور کہ اگر خان صاحب کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اور کئی کیسز پہ وہ ضمانت پہ ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے یا ان کو ریلیف نہیں ملتا عدالت سے, تو کیا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے وہ تو پھر قانون اپنا کورس لے گا نا جی, جو کچھ ہے. انہوں نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی. سو یقیناً جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہوگا, ہم پی ایم ایل این نے بھی ہائٹ آف وکٹمائزیشن پہ, جب عمران خان صاحب جو کہ تھے تو مسلط شدہ وزیر اعظم, مگر اصل میں جو ان کا شوق تھا وہ چیئرمین نیب بننے کا تھا, وہ شوق ان نے پورا کیا. اور چیئرمین نیب بھی شاید تھوڑی زیادہ ہے, اصل میں تو ان کو یہ تھانے دار یا ایس ایچ او بننے کا شوق تھا
کہ گرفتاریاں کر کے لوگوں کو جیلوں میں پھینکیں، وہ شوق بھی پورا کر لیا، ان کے بیانیے کی سب کے سامنے آ گئی. اس ہائٹ کے اوپر بھی پی ایم ایل این نے یہ کورٹس فیس کیے، حقیقتیں جانتے ہوئے فیس کیے. تو دیکھیے کورٹ کے تو جو فیصلے ہوں گے پھر قانون لیکن آپ اپنا- نہیں سمجھتے قانون کہ اپنا رخ آپ خود لوگ، لے گا. کامران صاحب آپ بھی اس سوال میں اگر آپ نے انپوٹ دینا چاہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ یعنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ایک ساری سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جو کنسیشن جو بظاہر نظر آ رہی ہے اور جو کرٹکس ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو ملی ہے، مطلب جوڈیشری کی طرف سے نہیں، ایگزیکٹو کی طرف سے، جہاں پہ بہت سارے ایکشن ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوئے، تو آپ یہ ایک بڑی ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی فین فالوئنگ ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے ریگارڈلیس کہ وفاقی حکومت کیا. دیکھیے حکومت جس طرح کے فورن فنڈنگ کیس کے اندر انکوائری چل رہی ہے، توشہ خانہ ریفرنس کا ایک نتیجہ آ گیا ہے، جو باقی ان کے جو انہوں نے ایکشنز لیے ہیں جو غیر آئینی ہیں، ان سب کے اوپر حکومت پرسو کر رہی ہے اس چیز کو دیکھے بغیر کہ ان کی فین فالوئنگ ہے. مگر حکومت، ہماری حکومت ان چیزوں کو بڑی ذمہ دارانہ طریقے سے کر رہی ہے، آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کر رہی ہے، قانون کے دائرے میں رہ کے کر رہی ہے. جس طرح شہزاد اکبر نے یا جاوید اقبال نے عمران خان کی ایما پہ، عمران خان کے حکم پہ کیا کہ قانون کی بھی دھجیاں اڑیں، ڈیو پروسیس کی بھی دھجیاں اڑیں، اس طریقے سے نہیں کریں گے. مگر ہاں بالکل پرسو کر رہے ہیں، اور بالکل جو بھی ان کے خلاف کیسز ہیں ان کو منطقی یہ بات انجام تک بتائیں، اگر پہنچانے کی کوشش جاری رہے گی. ہر قانون سب پہ برابر کا اطلاق ہوتا ہے، یہ تو ایک پرنسپل ہے، کامران صاحب روشنی ڈال سکتے ہیں. مختصر ایک چیز کہ کوئی شخص اگر اسلام آباد کے یا کسی بھی جگہ پہ کسی چوک پہ پبلک پلیس پہ کھڑا ہو کے رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں ان پر سنگین الزام لگائے تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی دیکھیے وہ یقیناً جو بھی کیا اس وہ کے گرفتار نہیں ہوگا؟ کیا اس پہ مقدمہ نہیں ہوگا؟ جی وہ میرے خیال سے رانا ثناء اللہ صاحب خود اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، انٹیریئر منسٹری بھی جانتی ہے، انٹیریئر منسٹر خود جانتے ہیں. تو جو بھی اس کے اندر قانونی آپشنز ہوگی، مجھے یقین ہے رانا ثناء اللہ صاحب اس کو بہتر اس کو اسیس کر کے ایکشن. بالکل ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ سوال جو ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ رعایت، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے بھی ان کو بہت زیادہ ڈھیل دے رکھی تھی ماضی میں بھی، اور کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی، بہت سیریس ایلیگیشنز تھے، یا وہ جو الزامات لگاتے ہیں اس کو پروو نہیں کر سکتے، بہت سیریس چارجز تھے جن کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ شاید مصلحت سے کام لیا گیا اور سیاسی سوجھ بوجھ کو کہیں گے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ایسا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اس میں 4-5-6 کیس ایسے تھے کہ جو بالکل تیار پڑے ہوئے تھے ان کے خلاف، اور جس میں مٹیریل بھی موجود ہے. باوجود اس کے ابھی تک جو ہے نا ان ایکشن ہے آن دی پارٹ آف گورنمنٹ. اور جب آپ ان ایکشن ہوگا آپ کے پارٹ پہ اور مٹیریل ہونے کے باوجود، تو پھر دوسرا جو ہے وہ آپ کے سر پہ تو یقیناً چڑھے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ تو یہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ تھا، ہر کام میں دیر کرتے ہیں یہ یقیناً، اور حکومت جو ہے نا وہ اس حوالے سے کہیں نظر نہیں آئی. اگر مٹیریل تھا تو وہ ان کو جو ہے وہ معاملات لے کے آنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سسٹم کے بھی کسی حد تک لاڈلے ہیں، اور ان کو سسٹم میں بھی جو ہے نا وہ سہولتیں جو ہے نا میسر آتی رہی ہیں. اس کی بھی کچھ آبیس ریزنز ہیں، مناسب نہیں ہے کہ وہ اب اس میں بار بار جو ہے نا اس کو وہ کہا جائے، مگر وہاں پہ بھی جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کسی حد تک جو ہے نا وہ ہوئے ہیں. اور اس کا نتیجہ بھی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک مصیبت بننے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس حد تک جو ہے نا وہ معاملات کو لے جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ جو لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے نا، یہ لانگ مارچ گورنمنٹ اگر اس کو تھوڑا سا آپ اس میں مائنڈ اپلائی کریں نا، یہ لانگ مارچ کی ڈیٹیں جو ہے وہ شاید الیکشن سے کوئی اتنی کنیکٹڈ نہیں ہے. الیکشن 2-4 مہینے اب تک امیجیٹلی نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد مزید 2-4 مہینے گزریں گے تو وہ کروانے پڑیں گے، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ 2-4-5 مہینے کا معاملہ جو ہے نا، یہ آپ اگر اس پہ مائنڈ اپلائی کرو، اگر تھوڑا سا غور کریں ٹھنڈے دل سے، تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ صرف جو ہے الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اور ہے جس کی پردہ داری ہے، اور یہ ڈیٹیں جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہیں. تو اگر آپ یہ ڈیٹوں کو سامنے رکھ کے اور حکومت کو حکومت ہوتے ہوئے اپنے معاملات جو ہے نا وہ اس کو انہوں نے وہ کرنا ہے، اسرٹ کرتے ہیں اس کو پراپرلی، تو دین تو ٹھیک ہے. ورنہ یہ آ کے جو ہے نا یہ مسائل پیدا کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ خدا نخواستہ، میں خدا نخواستہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کوشش کریں گے کہ کوئی اس معاملے میں کوئی مس ہیپ ہو. پچھلی دفعہ بھی 2014 والے معاملات میں آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 لوگ جو ہے نا یہ کیجولیٹی ہوئی تھی، اور یہ کیجولیٹی جو ہے نا وہ ان پسٹل سے ہوئی تھی جو پسٹل جو ہے وہ فورسز کے لوگوں کے پاس نہیں تھا، اور یقیناً جو ہے نا وہ اندر سے ہوئی تھی. اب پھر یہ جو ہے نا یہ حرکت کرنے کی کوشش کریں گے. انفیکٹ جو ہے نا اس کے پیچھے الیکشن کا ایجنڈا نہیں ہے، ایجنڈا کوئی اور ہے، اور وہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ آپ. اچھا ایک قانونی ایک بات سمجھا دیجئے کامران مرتضیٰ صاحب، کہ کیا کوئی صوبائی وزیر
وزیر اعلیٰ، کوئی مشیر یا کوئی بھی یعنی آفس پبلک آفس میں ہو صوبائی حکومت میں، کیا وہ کسی ایسے احتجاج کا حصہ قانوناً اور آئین کے تحت بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا ہے تو کیا وہ اپنا پروٹوکول بھی ساتھ لا سکتا ہے، اپنے ساتھ مسلح افراد بھی لا سکتا ہے جو اس کو سرکاری طور پہ دیے گئے ہوں؟ دیکھیے وہ اس کو آپ دو حصوں میں پھر اگین تقسیم کر لیجئے. ایک تو اس کی شخصی حیثیت ہے. جب شخصی حیثیت ہے تو میں اپنی حیثیت میں کسی بھی احتجاج کا حصہ بن سکتا ہوں. مجھے قانون نے، دستور نے اجازت دی ہے اس کے لیے. مگر اگر کہیں پہ میری کوئی سرکاری حیثیت ہے تو اس سرکاری حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. نہ میرا پروٹوکول ساتھ آئے گا، نہ میری فورس میرے ساتھ جو کوئی میرے محافظ ہیں وہ میرے ساتھ آئیں گے. بلکہ اگر کوئی پرابلم ہے تو میں آ کے اس میں اسی طرح سے آؤں گا جیسے عام ورکر آتا ہے. تو اگر اس طرح کی بات ہوئی، کسی نے اپنی سرکاری حیثیت کا کوئی اس طرح کا استعمال کیا تو یقیناً اس کا بھی مداوع موجود ہوگا. ٹھیک، تو پرویز الہی صاحب، محمود خان صاحب اور دیگر صوبائی وزراء اور باقی جو لوگ ہیں وہ ذاتی حیثیت میں آ سکتے ہیں لیکن اپنے گارڈز، اپنا پروٹوکول وہ لانے کے ساتھ انٹائٹلڈ نہیں ہیں؟ جی بالکل نہیں، بالکل نہیں. بالکل اس کے لیے ٹھیک. کوئی جو ہے نا وہ ان کی اپنی ایک سرکاری حیثیت ہے، اور وہ سرکاری حیثیت جو ہے نا، اگر میں کوئی سرکاری ملازم ہوں تو میں قانون کے دائرے میں رہ کے احکامات تسلیم کروں گا، یا قانون کے دائرے کے اندر جو ہے کسی جانب دو قدم چلوں گا. ٹھیک جی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وائلیشن ہوتی ہے تو پھر قانون کیا کہتا ہے اس پر؟ جی کامران صاحب، یہ ایک سوال ہے ڈاکٹر فاروق عادل کی جانب سے. اگر اس چیز کی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وائلیشن ہوتی ہے، پھر اس کے لیے قانون کیا کہے گا؟ کون اس کے خلاف کارروائی کرے گا؟ کیا وفاق اختیار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ دیکھیے وہ اس وقت تو وہ جو فرض کریے پولیس کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ پولیس کو لے کے کوئی آتا ہے، لیویز کو لے کے آتا ہے، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. مگر ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے نا وہ وفاق کی جانب سے ہوتی ہے، اور وفاق ان کی جو انسپیکٹر جنرل ہے ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وفاق کی جانب سے ہوتی ہے. اور وہ اپنے انسپیکٹر جنرل کو جو ہے اگر کہیں پہ کوئی زید یا بکر کہیں پہ قانون کو وائلیٹ کرتا ہے اور باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس لانگ مارچ میں شریک ہوتا ہے، تو وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ اپنے آئی جی کو جو ہے نا وہ ہدایت دے سکتی ہے. نہیں سر، ایک چیز سمجھا دیں کہ اگر دو صوبائی وزراء اعلیٰ کے خلاف کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کی خلاف ورزی کی ہے، تو کیا وفاقی حکومت پنجاب یا کے پی کے آئی جی کو کہے گی کہ آپ وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی کریں؟ وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا میں، ان کے ساتھ جو ان کے محافظ ہوں گے ان کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کے خلاف کوئی ایسی بات آتی ہے تو پھر آرٹیکل 230 232 کے آس پاس جو پروویژنز ہیں ان کو انووک کرنے کی بات ہو سکتی ہے، اور وہ انووک ہوگی تو وہ پھر اپنے اس کے کانسیکوینس. ٹھیک، لیکن سر آرٹیکل 232 تو ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے، اور اگر کوئی وزیر اعلیٰ ایسی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے آرٹیکل 232 کے علاوہ کیا کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس؟ وہ حکومت ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کروانا تو وہ پھر اس وقت ممکن نہیں ہوگا جب تک وہ ان کی حدود میں نہیں آئیں گے. جب ان کی حدود میں آئیں گے اور کہیں کوئی قانون وائلیٹ ہو رہا ہوگا تو ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کروایا جا سکے گا، مگر وہ اپنی ٹیریٹری کے اندر، صوبے کی ٹیریٹری کے اندر پھر یہ ممکن. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے جو وفاق کی اکائیاں ہیں ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے بالکل ایک پلان تیار کر رکھا ہے کہ وفاق سے جب تصادم ہوگا تو کیا اگر کوئی وزیر یا وزیر اعلیٰ یا کوئی اور سرکاری اہلکار کوئی خلاف ورزی کرے اور اسلام آباد آئے تو کیا پنجاب جو اسلام آباد پولیس ہے وہ اس کو گرفتار کر لے گی؟ کیا کرے گی؟ تو مطلب یہ عجیب اچھا، یہ تو بہت ہی لیگل سی بات ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ عمران خان کر رہے ہیں، جیسے وفاق کی اکائیوں کو وفاق کے خلاف یعنی محاذ آرائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے اور یہ بات عوام کے سامنے رکھنی چاہیے کہ عوام ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ایک آدمی کر کیا رہا ہے. اب پاکستان کی سچویشن کیا ہے؟ 4 سال کے اقتدار میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، اور جب یہ حکومت گئی تو خزانے میں کوئی پیسہ نہیں تھا، اور لوگوں کی بجلی، گیس، آٹا، چینی ہر چیز کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی. 4-5 ماہ کے عرصے یا 6 ماہ کے عرصے کی یہ حکومت ہے، اس نے محنت کر کے چیزوں کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتا ہے، آپ کا ڈالر کا ریٹ نیچے جا رہا ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، آپ کی ضروریات زندگی اس میں دالیں، سبزی
اور خوردنی تیل ان کی قیمتوں میں بڑی نمایاں اور بڑی واضح کمی ہوئی ہے. یہ کام ہو رہا ہے اس گورنمنٹ میں. اس گورنمنٹ کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی آپ نے مارچ کا اعلان کیا آپ کی اسٹاک ایکسچینج 650 پوائنٹ نیچے گر گئی. تو دوسرا آپ ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر سرمایہ کاری آنے کا کوئی موقع پیدا ہوتا ہے آپ کرائسس پیدا کرتے ہیں, سرمایہ کاری نہیں آتی, چین کا صدر دورہ ملتوی کر کے کسی دوسرے ملک چلے جاتا ہے. اس وقت آپ پھر سرمایہ کاری کو انوائٹ کرنے کے لیے آپ چائنا جا رہے ہیں, آپ نے پھر یہ کام کر دیا ہے. دراصل عوام کو یہ سوچنا ہے کہ ایک ایسا شخص وہ اپنی انا کا اتنا اسیر ہے کہ قوم کا مفاد, قوم کی روٹی, قوم کی پیاس, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. وہ اس پہ فوکس کرے اور اس کا احتساب کرے کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے. آپ کے خیال میں بلال کیانی صاحب یہ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مقدمات سے بچنے کے لیے, کوئی اور ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے؟ کیونکہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا احتجاج ہوا ہے سوائے پی این نے کے, اور وہ بھی ایک بالکل ڈیفرنٹ سچویشن, اور اس میں کس نے کیا فیصلہ کیا, کبھی بھی لانگ مارچز سے یا احتجاج سے حکومتیں گئیں نہیں پاکستان میں. دیکھیے اس کی دو تین باتیں اس حوالے سے جو میں کہنا چاہوں گا. ایک تو جس طرف اشارہ کیا کامران مرتضیٰ صاحب نے, اور آج بلکہ ہمارے پارٹی قائد نواز شریف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا, وہ بھی اسی حوالے سے کیا کہ اصل حقیقت اور اصل وجہ کیا ہے. اس کا کوئی انقلاب سے تعلق نہیں ہے, ایک تعیناتی ہونی ہے. وہ ان کو ان کا ایک شاید کوئی منصوبہ تھا, ان کے دماغ میں کوئی پلان تھا جس وجہ سے وہ اقتدار سے چمڑنا چاہتے تھے عمران خان صاحب. وہ پلان ان کا فیل ہو گیا. ان کو اصل میں درد نہیں تو, لیکن ایک بات ہے, میں بالکل میاں صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی طرف آ رہا تھا کہ اگر وہ احتجاج بھی کرتے ہیں, اور آپ نے جیسے خود ہی بھی پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ جو کاروبار حکومت ہے وہ چلتا رہے گا اور چلتا رہتا ہے, تو پھر وہ احتجاج کر کے یا پریشر ڈال کے یا گھیراؤ کر کے اس اہم تعیناتی سے آپ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں, میں تو نہیں کہہ رہا کہ روک سکتے ہیں. میں تو آپ نے سوال کیا کہ وجہ کیا ہے ان کے کرنے کی. ان کی وجہ یہ ہے, اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ, اور اس کا اثر تو یقیناً حکومت نے جو فیصلے کرنے وہ اپنے آئینی جو ذمہ داری ہے وہ رولز آف بزنس کے تحت, آئین کے تحت, لا کے تحت وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گی. عمران خان صاحب ان کی باتیں, ان کی یہ سو کالڈ لانگ مارچز اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گی. میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ ان کے ذہن میں یا کیا اصل حقیقت ہے, یہ انقلاب یا حقیقی آزادی, یہ سب تو تماشا ہے. یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا درد ہے. دوسری بات, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کو بس کوئی نہ کوئی تماشا, کوئی نہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی چاہیے. یہ صرف اس کا ایک بہانہ ہے. میں بھی یہی کر رہے تھے, ابھی پھر سے یہی کریں, کیونکہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کریں. اقتدار سے نکل گئے ہیں, ٹائم پاس کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کو اکسانے کی کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے رہیں, کوئی نہ کوئی آگ لگائے رکھیں, کوئی نہ کوئی نفرت پھیلاتے رہیں. یہ اسی عمل کا ایک حصہ ہے, اسی کی ایک کڑی ہے. یہ آئیں گے, اسی طرح آئیں گے, پتنی 20 گاڑیاں آتی ہیں, 25 آتی ہیں, آئیں گے, گزر جائیں گے, قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے, تو اسی طرح ان کے ساتھ رویہ ہوگا. اگر پرامن طریقے سے کریں گے تو اپنا جو حق ہے وہ پورا کریں اور چلے جائیں یہاں سے. آپ کے خیال میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ جی, ہمارے پاس ریسنٹ ٹریک ریکارڈ تو مئی کا ہی ہے. جب خان صاحب صبح آئے, میں جاؤں گا, اور لوگوں کو بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈی چوک پہ جائیں, لوگوں کو اکسایا. پھر خود جب سینٹورس کے پاس پہنچے تو مڑ کے دیکھا کہ 20-25 گاڑیاں صبح 7 ساڑھے 7 بج رہے تھے, تو پھر منسوخ کر دیا اچانک. تو بہت سارے ان کے ساتھی بھی پریشان تھے. تو مجھے تو لگتا ہے ایسا ہی کچھ ہوگا جی, اگر یہ آئے بھی یہاں تک پھر سے. ایک آخری سوال کہ اسلام آباد کے شہری ہیں, جس میں میں بھی ہوں, آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی, کامران مرتضیٰ صاحب بھی, اور اسلام آباد کی ایک بزنس کمیونٹی ہے جو اس پر شدید خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ جو سارا ہونے جا رہا ہے, اور آپ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں, انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی. تو اگر کوئی اسلام آباد کے شہری کے حقوق اگر اس سے وائلیٹ ہوتے ہیں, لوگوں کے رستے بند ہو جاتے ہیں, ایمبولینسز کو رستہ نہیں ملتا, یا کوئی اپنی دکان نہیں کھول سکتا, اپنے کاروبار پہ نہیں جا سکتا, دہاڑی دار مزدور اگر خوار ہو جاتے ہیں, سو وہ کس سے, عمران خان سے سوال کریں؟ نہیں, دیکھیے یقیناً حکومت نے ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہوتا ہے. بدقسمتی سے جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے, اور عمران خان صاحب جتھے لے کے جب یہاں پہ آتے ہیں, جس کی ایک تاریخ ہے, تقریباً ایک ڈیکیڈ لانگ تاریخ بن گئی ہے مختلف واقعات کی, پی ٹی وی, پارلیمان, حملوں کی, ہر چیز کی. تو ایک طرف تو حکومت نے یقیناً اپنا وہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے ٹو انشور کہ کوئی لاس آف پراپرٹی یا لائف نہ ہو, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہ ہو, اور پیسفل انوائرمنٹ رہے. مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے یقین ہے انتظامیہ, حکومت, سی ڈی اے, پولیس, سب ملا کے یہ بھی کوشش کریں گے کہ جتنی کم اس سے
ریسٹرکشن ہو موومنٹ پہ یا کاروبار پہ وہ بھی انشور کی جائے. تو آئی ایم شیور جس طرح آپ نے کہا حکومت کسی کا اگر خدا نخواستہ کسی بھی قسم کا کوئی لاس ہو گیا تو وہ سوال خان صاحب سے کرے یا آپ سے کرے؟ جی دیکھیے سوال تو بالکل آپ دیکھ لیں کہ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے. ایک ایسی جماعت جو آ کے جتھے کی صورت میں آ کے حملہ آور ہوتی بھی ہے, لوگوں کو اکساتی بھی ہے, گاڑیوں کو جلاتی بھی ہے, ٹائر جلاتی ہے, دکانوں پہ حملہ کیا یہ کرنے مناسب نہیں کہ ان کو اسلام آباد کی حدود سے پہلے ہی روک دیا جی جائے؟ دیکھیے جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے کہا وہ رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی حکومت اس حوالے سے پہلے ہی یہ بات کر چکی ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی عزائم ہوئے وہ ایک تعین انہوں نے ایک درخواست ڈالی ہے اگر تو جہاں پہ حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ ایک جگہ کا تعین ہوگا وہاں پہ احتجاج لیکن کریں گے تو ان کا حق ہے. آپ اسلام آباد سے بہت واقف ہیں, تو اسلام آباد کی شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ آبادی نہ ہو اور جہاں پر کسی قسم کے مجمع سے اور اس قسم کے مجمع سے کوئی ڈسٹربنس پیدا نہ ہو, تو یہ تو بالکل اس کو خارج از امکان آپ قرار دے دیں گے. یقیناً اگر کوئی لاس آف لائف ہوتا ہے تو یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے کیونکہ یہی اکسانے والے ہیں, یہی اپنے کارکنان کو کہنے والے ہیں. تھینک یو ویری مچ بلال کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کا بھی سر شکریہ. ناظرین پروگرام میں آپ نے دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.